बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और आज का प्रोग्राम आप सबकी खैरियत से शुरू करूँगी। होप्स हो कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और इस उम्मीद के साथ कि बाकी जो रोज़े रह गए हैं वो भी सबके बहुत अच्छे गुजरे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बड़ा दिलचस्प सा है क्योंकि हम बहुत से लोग जो वेट कॉन्शियस हैं या डाइट कॉन्शियस हैं जिनको ये लगता है कि रोज़ों में हम वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने तौर पर अपने तरीके से वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, भूखे रहकर या फाका करके। लेकिन आज हम आपको वो तरीक़ाकार बताएंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि किस तरह से आप वेट कम कर सकते हैं। क्योंकि रोज़े ख़ुद में एक ब्लेसिंग मंथ है और इसको आप जिस तरह से भी इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, इसमें ढेर फ़ायदे ही हैं। और जो वेट कॉन्शियस लोग हैं या ओबीज़ हैं, मोटे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा महीना है। आप थोड़ी सी अपनी रूटीन को चेंज करें, थोड़ा सा अपनी डाइनिंग पे थोड़ी सी तब्दीली लाएं, अपने खाने पीने के स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लाएं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप ईद पे बिल्कुल स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत दिखेंगे। इन सब बातों पे किस तरह से हमें अमल करना है वो बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, मुझे बताएं, नॉर्मली लोगों को ये कहते हुए बात करते हुए सुना है कि रोज़ों में आप वेट कम कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल? रोज़ों में यकीनन वेट कम होता है, हाँ। नेचुरली भी पॉसिबल भी है और यकीनन होता है। उसकी दो तीन बहुत बज़ाहिर भी वजूहात हैं और बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। हाँ। उसमें ये कि हमारा जो खाने का पोर्शन है, यानी हाँ। खाने की मिकदार कम हो जाती है, क्वांटिटी हम कम खाते हैं। हाँ। और क्वालिटी ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल। उसमें दो तीन चीज़ें तो बहुत सीधी सी हैं, जिस तरह फ्रूट्स का इस्तेमाल रोज़ों में ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत बाकी महीनों के। हाँ। हम अदरवाइज खाएं या ना खाएं, ज़बरदस्ती करें या जो भी करें, एक ट्रेडिशनली उसको फॉलो करते हुए और हमारी ज़ाहिर रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हुए हमें टेबल पे, दस्तरखान पे बैठ के वो सब चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ती हैं मुरव्वतन या जैसे भी। तो हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है रमज़ान में। तो रमज़ान खुद एक बहुत अच्छा महीना होने के साथ साथ इन चीज़ों में यानी वेट लॉस का या आपको मेंटेन करने का और बड़ा अच्छा सा और आयशा समटाइम हम ये भी तो करते हैं कि हम पूरे दिन से फाका किया है, हम पूरे दिन से भूखे हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के बजाय एंड पे ही कुछ ऐसा उलट पुलट खा लेते हैं जिससे बजाय के पॉजिटिव इफेक्ट आने के, हम पतले होने के, कुछ लोग, बहुत से लोग मोटे भी हो जाते हैं। उसकी मोटा रमज़ान अगर हम देखें, दो तीन चीज़ें अगर कंसिडर करें, उसमें एक बात तो ये है कि हाँ, एज यू सेड कि लोगों का वज़न को गेन करना। मगर मेरी प्रैक्टिस के साथ साथ जो मेरा एक जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप वेट गेन तो करते हो लेकिन अदरवाइज आपकी बॉडी मेंटेन हो जाती है, यानी यू गेट इन शेप। उसकी वजह ये है कि चीज़ों का अच्छा क्वालिटी का, जैसे मैंने बताया कि हेल्दी चीज़ें हम खा रहे होते हैं और साथ लोग थोड़े से कॉन्शियस भी हो जाते हैं। आप इसको यूं कह लें कि हमारी जो रिलीजियस एक प्रैक्टिस चल रही होती है उसके साथ साथ लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि चले एक ये महीना है और डाइटिंग भी हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डाइटिंग ही हो रही होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक टर्म है जिस पे बहुत रिसर्चेज हुई, मतलब आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ गैप, मतलब आप खाना छोड़ देते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो यानी अंग्रेज भी, गोरे भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा मजहब तो फिर डेफिनेटली हम तो बिलीवर्स हैं। अब तो डॉक्टर्स, चाहे वो गोरे डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ के लोकल, वो खुद कहते हैं रूटीन में भी आप रोजों के अलावा भी फास्टिंग करो। इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस। इट्स नॉट कि जिस तरह ये तो हमारा बिलीव है ना, एज अ बिलीवर, एज अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज को वो प्रमोट करते हैं और यकीनन इस चीज के बहुत से फायदे हैं, बायोलॉजिकल, टेक्निकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस फायदे बहुत से हैं। लेकिन अदरवाइज भी इट्स नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम्स, इवन हु आर वाचिंग अस, हमें जो सुन रहे हैं वो किसी भी मजहब से हो सकते हैं। फास्टिंग की जो एक डेफिनेशन है, मैं यूं कहूंगी कि आप उसको अदरवाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कम खाएं, कम मिकदार में खाएं। कम खाने से मुराद ये कि जहां आप 6 मील्स ले रहे हैं आप उनको 4 कर दें, 4 ले रहे हैं तो 3 कर दें और अच्छा खाना शुरू कर दें। बिंज ईटिंग को अवॉइड करना शुरू कर दें, मतलब आप एकदम से जिस तरह जो भी चीज सामने आई खाना शुरू कर दिया, पानी आया बहुत पीना शुरू कर दिया, या जूस पड़ा हुआ है उसको पीना शुरू कर दिया। कुछ भी चीज को बेदरेग यानी तरीके के साथ चलें और अच्छी चीजों का आगे जैसे कि हम चल के बताते हैं। ओके आयशा, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम ऑलरेडी लेट हैं, इसको मैं मजीद लेट नहीं करूंगी। लोगों के क्वेश्चन आना शुरू हो गए, उनको साथ में लूंगी। राना मोहम्मद सईद हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपका अगर स्मार्ट होने के हवाले से या डाइट कॉन्शियस होने के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। जैन तमूर हैं, ये भी अप्रिशिएट
اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا اپریسیشن کا. وسیم صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نیڈ ڈائٹ پلان فار ویٹ لاس. ٹھیک ہے وسیم صاحب, آپ کو جنرلی تو ابھی عائشہ بتا دیتی ہیں, اور باقی آپ کو ڈیٹیل میں میسج کر دیا جائے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی تمام ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ جب تک بتائیں گے نہیں آپ موٹے ہیں, پتلے ہیں, کس طرح کا آپ کا لائف سٹائل ہے, تب تک آپ کو ڈائٹ پلان نہیں دیا جا سکتا, ریکمینڈ نہیں کر سکتے. راؤ فیصل سعید ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی آئلی فوڈ چھوڑ دیں کیا؟ آئلی فوڈ ڈیفینیٹلی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ہمارے یہاں رمضان میں جیسے بھی آپ نے کوشچن کیا کہ ویٹ لاس ویٹ گین کر لیتے ہیں کئی لوگ, اس میں بہت زیادہ جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ ہے افطاری میں آئلی چیزوں کا, آئلی اینڈ فرائیڈ آئٹمس کا بہت زیادہ استعمال ہونا. اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, آپ کا جو افطار کا ٹائم ہے دیٹ از ناٹ سپوز ٹو میک یور آورز وداؤٹ فوڈ. جو آپ کے گھنٹے ان کا وہ متبادل نہیں ہے کہ آپ نے پہلے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے مثال کے طور پہ کچھ نہیں کھایا. خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں 15.5 گھنٹے کا تقریباً روزہ بنتا ہے, تقریباً 16 گھنٹے بنتا, ٹھیک ہے. اتنا اگر آپ اس میں نہیں کچھ کھایا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ افطاری کے وقت آپ نے اس کی کسر پوری کرنی ہے. آپ کو اللہ بھی صبر دیتا ہے, اور پھر آپ یہ سوچیں کہ روٹین بھی اس طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا. بالکل. تو اگر آپ کو اللہ نے 15 گھنٹے 16 گھنٹے میں صبر دیا تو آپ آگے کے بھی کچھ گھنٹے صبر کر سکتے ہیں. آپ نے ریزسٹ صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں کرنا, فل نہیں کرنا, کہ صرف یہ سوچ کے کہ بس میں نے کمی پوری کرنی ہے, میں نے ویک نہیں ہونا, یو نو آئی ہیو ٹو اسٹے انرجیٹک تھرو آؤٹ, جو کہ ضروری بھی ہے. لیکن اس میں ہمارے پاس آپشنز بہت اچھی ہیں. جیسے اگر یہ آئلی کا انہوں نے سوال کیا رہا ہے کہ آئلی چیزیں, تو یقیناً آپ آئلی چیزوں کو ضرور اوائڈ کریں. سموسوں پکوڑوں میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پریکٹسز ہیں بہت زیادہ ڈیپ فرائڈ چیزیں, تو وہ اور اب تو اتنے الٹرنیٹ آپشنز آ گئے ہوئے ہیں. آپ ایئر فرائر یوز کر سکتے ہیں, آپ الٹرنیٹ ویز پہ جا کے اگر آپ کو کھانی ہے ایسی چیزیں, بہت دل کر رہا ہے, تو الٹرنیٹ آپشنز پہ آ جائیں. اباؤٹ کوکنگ میتھڈز اور کس طرح سے ان کو ڈیپ فرائنگ یا ان چیزوں کو گرلڈ اور اسٹیم کس طرح سے ہم کچھ ریسیپیز بھی بلکہ آپ سے شیئر کریں گے ان باکس, تاکہ ایزی ہو لوگوں کو سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے, انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ کویسچن پوچھا ہے. عامر اورنگزیب جنجوا صاحب ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیلی فیٹس کو کس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں رمضان میں, اور انہوں نے یہ پوچھا کہ افطاری اور سحری کے لیے, ایک کویسچن ان کا یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے لیے ڈائٹ بتا دیں, اور سیکنڈ کویسچن ان کا یہ ہے کہ دیسی گھی بیلی فیٹس کے لیے کتنا افیکٹو ہے. بیلی فیٹ یعنی صرف وہ ٹمی کی, پیٹ کی بات کریں, وہ بیلی فیٹ کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے. دیسی گھی میں تب ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو گھی اور باقی تلی ہوئی اشیاء اور پراٹھے شراٹھے کھانے کی عادت ہے, تو آپ جیسے سحری میں ہمارے پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں دیسی گھی کو ہلکا سا جسٹ جس طرح ذائقہ دینے کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. لیکن وہ ہے تو گھی, اسٹل وہ ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چکنائی, چربی ہی ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. جو بیلی فیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کبھی بھی چکنائی والی چیزیں کھانے سے کم نہیں ہوگا, اور وہ صرف غذا کا استعمال سے بھی کم نہیں ہوگا. 80% ڈائٹ ہوتی ہے, 20% آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور رمضان کا مہینہ بہت ہی ایک اچھا مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے باقی سب فوائد کے ساتھ ساتھ آپ کے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, یعنی وزن کو کم کرنے کے لیے بھی. اس میں چربی کا, چکنائی کا استعمال کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہلکی 5-10 منٹ کی جو واک ہے اس کو یقینی اچھا سارا آپ کا ساری فیٹس کم ہو جاتے ہیں, بیلی فیٹس اڑ جاتے ہیں, یہ کم نہیں ہوتے. بیلی فیٹ اس کی بہت, کیونکہ ہمارے جو نیکسٹ کویسچن ہے انہوں نے بھی بیلی فیٹس پہ پوچھا ہوا ہے کہ ان کے بیلی فیٹس بہت زیادہ وہ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ جب ڈائٹنگ پہ آتے ہو تو پوری باڈی پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کے بیلی فیٹس وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ہماری روٹین, چونکہ میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی یہی بولا تھا کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ کھاتے ہی ہم سحری کا وقت, چونکہ ہماری نیند کا وقت ہوتا ہے عموماً, پچھلے مہینے اگر سوچے تو ہم 3-3:30 بجے تک سو رہے ہوتے تھے. اب اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, آئی ہیو سین پیپل, اور آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا, سب نے یہی دیکھا ہوگا, اور ہم سب یہی کرتے ہیں کہ کھاتے ہی سو جاتے ہیں. ہاں بالکل, کھاتے ہی لیٹ جانا ادروائز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر رمضان کی بات کریں, عام روٹین میں بھی منع کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں, تو آپ ایک روٹین سے ہٹے ہو نا, آپ کا ٹائم ٹیبل شیڈول بالکل چینج ہوا ہے, اور پھر آپ ہلکی غذا نہیں کھا رہے ہو. سحری کے وقت یو ہیو پروٹین پیکڈ, کاربوہائیڈریٹ پیکڈ, اچھا خاصا توانائی والا, اور ہر چیز پروٹین اور باقی سب چیزیں بڑی اچھی مقدار میں لے رہے ہوتے ہیں. انڈا کھایا جا رہا ہے, سالن کھایا جا رہا ہے, دالیں کھائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, روٹی کھائی جا رہی ہے, چاول کھائے جا رہے ہیں, اور پھر ساتھ لسی پی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کھانے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, لیٹ رہے ہیں. پیٹ تو آپ کا آلریڈی بڑھے گا, پھر
بالکل ٹینڈنسی بھی اگر آپ اتنا کھانے کے بعد تو لیٹا کیسے جائے گا, تھوڑی واک کر لینا بہتر ہوگا. 5-10 منٹ جیسے نماز کے لیے آپ گئے 4 بج جاتے ہیں, نانا کرتے بھی, بالکل, پھر لیٹتے لیٹتے 4:30-5 تک بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور باقی سب اپنی پریکٹسز کو اگر آپ جاری رکھیں تو اتنا ٹائم ہو جاتا ہے. 5-10 منٹ واک کے لیے بھی نکال لیں, اور اس سے زیادہ ریکمینڈ تو میں اس سے زیادہ بھی کرتی ہوں کہ آپ 20 منٹ بھی واک کر لیں, لیکن چونکہ سحری کرنے کے بعد میں نہیں کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں, کیونکہ ظاہر ہے پانی کی کمی اور پیاس کا لگنا وہ فیکٹرز پھر انوالو ہو جاتے ہیں. دین اگر کسی نے آفس جانا ہے, ارلی سو جاتے ہیں, اسکول کالجز آفیسز سب کا یہ سٹارٹ ہونا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ٹائم پہ اٹھ نہیں پائیں گے. صرف 5-7 منٹ جو آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کوشش کریں اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں مسجد چلے جائیں, ذرا ہلکے قدموں سے مسجدیں, مسجد جانے میں ہی آپ کے 5 منٹ گزر جائیں گے. کتنا ٹائم آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں, نماز خود ایک بذات خود ایک اچھی ایکسرسائز ہے, بالکل وہ کریں, آپ واپس گھر آ جائیں, 5-10 منٹ آپ کے یہی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے عائشہ, ہمارے پاس اویس ملکانی ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں یوز آف چیا سیڈس, تخم مرلنگا جس کو بولتے ہیں, کین ریڈیوس فیٹ. اس کا میں نے بہت یوز سنا ہے کہ چیا سیڈس جو ہے, از ناٹ تخم بلنگا. اوکے, کئی لوگ تخم ملنگا کہتے ہیں, تخم بالنگا, لیکن پراپر ورڈ از تخم بالنگا, سو آئی کہتے ہیں تخم ملنگا. اوکے, تو چیا سیڈ از ناٹ تخم ملنگا, چیا سیڈ ڈفرینٹ ہیں, اینڈ چیا سیڈ کو کنفیوز کیا جاتا ہے بیزل سیڈ سے جو تخم ملنگا ہے. ان کی وہ دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں نا. بیزل آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, وہ تخم ملنگا, رائٹ. تخم ملنگا بہت ہی ایکسلنٹ سورس ہے آپ کو ٹھنڈک دیتی ہے اور بہت سستی سورس ہے. ہاں بالکل, بہت سستی اور ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ, اچھی سورس ہے تخم ملنگا. آپ اس کو اپنے پانی میں جو بھی آپ نے کوئی جوس بنایا ہے, کوئی جیسے, اچھا آئی ہیو سین ایک آدھی ریسیپی بھی میں شیئر کرتی ہوں کہ لسی میں تخم ملنگا کا استعمال ہو رہا ہے. اچھا, اور وہ اٹ ٹیسٹ گڈ. ہاں, تخم ملنگا کی ڈفرینٹ ریسیپی تھی, اینڈ دین چونکہ تخم ملنگا میں فائبر بہت اچھا, اس کا ٹیسٹ تو آتا ہی نہیں ہے, لیکن وہ بس دیکھنے میں اور کھانے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا, جیسے سافٹلی. اور ہاں, لسی بھی تو استعمال ہو رہی ہے, لسی بہت اچھی ریسیپی ہے, سحری میں استعمال ہوتی ہے, ہماری افطاری میں استعمال ہوتی ہے. تخم ملنگا کا آپ دن میں 2 بار استعمال تو یہی ہو جائے گا, اور آپ کی ویٹ لاس کے لیے ہیلپ فل ہوگا. یہ ناصر شہزاد صاحب کا بھی کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے, یہ کہہ رہے ہیں تم ملنگا کی افادیت پر اکثر پروگرام میں سنا ہے, براہ کرم اس کے استعمال کا بہترین طریقہ اور وقت لازمی بتا دیں. بہترین اس کا استعمال جو ہے وہ ویسے جوسز میں کیا جاتا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. بس جوسز کا ذرا ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ یہ ڈبوں کے جوس اس میں ڈال کے نہ پئیں. کوشش کریں کہ جیسے ستو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اور گرمیوں میں اٹ از ویری گڈ, اور اس کا بڑا اچھا, بڑا ایک ہربل سا افیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ٹھنڈا, سودنگ, کامنگ. میں نے اچھا عائشہ, کل میں نے ستو پیے اور اس کے بعد میرے پیٹ میں جگہ ہی نہیں بچی, وہ ہیوی تھے میرے خیال میں. ستو ان سیلف کے پیٹ بھر جاتا ہے, پانی آکوپائی جگہ زیادہ گھیرتا ہے, تو پانی 2-3 گلاسز پینے کے بجائے واقعی اگر آپ صرف 1 گلاس جوس کا پی لیں, اور وہ جوس کا مطلب یہ ہے کہ فریش بھی ہو سکتا ہے, آپ ستو پی لیں, لیکن ستو کے اندر تخم ملنگا ڈال سکتے ہیں, اور باقی بھی کچھ برانڈز کے نام تو اوبیسلی میں نہیں لوں گی, لیکن یہ ہے کہ فریش جوسز کے اوپر میرا زیادہ ایمفیسس رہتا ہے کہ آپ فریش چیزوں کے اوپر. لسی کا جیسے میں نے بتایا کہ لسی کے اندر ڈال کے آپ استعمال کریں, ٹیل اس کہ کیسا لگتا ہے آپ کو. اور یہ ویٹ لاس کے لیے اس لیے افیکٹو ہوگا کہ ایک تو آپ نے لسی میں دہی جاتا ہے, وہ اچھا ہے پرو بایوٹکس کی وجہ سے بھی, اور ویسے بھی ویٹ لاس میں جنرلی جو لوگ اس چیز سے کنسرن ہے کہ وہ ویٹ لاس اپنا کیسے کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا ایسے انگریڈینٹس ہیں, تو اس میں دہی, کچھ بیج کا استعمال, جس میں تل ہمارے پاس ہے ان کو دہی پہ سپرنکل کر کے, جیسے ہم وہ ابھی بھائی جو پوچھ رہے تھے پیٹ کے لیے بھی, تو سیڈز میں ہمارے پاس اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہمارا جنرلی استعمال نہیں ہو رہا ہے, رمضان میں ایسی چیزیں ہم نہیں کھا پا رہے ہوتے, تو اگر ہم تل کو چھڑک کے سپرنکل کر کے پھر تخم ملنگا کا استعمال کر سکتے ہیں. لوگ دہی میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ, اور آپ لسی میں بھی ڈال سکتے ہیں. بالکل, آپ اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا نا, اور یہ مزے کیا لگتا ہے نا, اور آپ لسی میں پسند کریں گے. آئی ایزیوم, مجھے کیونکہ آئی ٹرائیڈ اٹ اور مجھے تو بہت اچھا لگا تھا. چلیں گڈ. زین تیمور ہیں یہ, جہاں لوگ ویٹ کم کرنے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ویٹ بڑھانے کے لیے کوئی ڈائٹ بتا دیں. اچھا, ویٹ بڑھانے کے لیے آئی ٹیل پیپل ا کسٹمائزڈ ڈائٹ پلان. میں کسٹمائز سا ایک ڈائٹ پلان بناتی ہوں, اور چونکہ مجھے آپ کے بارے میں نہ ہائٹ, ایج کچھ بھی نہیں پتا, اور ابھی تو میں شاید پرووائڈ بھی نہیں کر سکوں گی, تو وی مے بی ایبل ٹو سینڈ اٹ لیٹر. ٹھیک ہے زین, آپ اپنی ڈیٹیلز سینڈ کریں یہاں پر, اس کے اکارڈنگلی عائشہ جو ہے وہ آپ کو ڈائٹ پلان بنا کے ہم آپ کو بعد میں کمنٹ کر دیں گے, اس کو ان باکس کر دیا جائے گا. کیونکہ ویٹ بڑھانے کے حوالے سے یا کم کرنے کے حوالے سے جب تک ہمیں ڈیٹیلز پتہ نہیں ہوگی, آپ کی ویٹ, ہائٹ اور آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے, آپ کیا کھا رہے ہیں, کہ
کون سا کھانا آپ کو پسند ہے, کون سا اوائڈ کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں پتہ ہونی بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ جو ہے آپ کو ڈی ٹریک نہ کیا جائے, آپ کو پراپر ایک چیز بتائی جائے کہ اس کو فالو کریں اور کم وقت میں آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. کیونکہ آپ کی باڈی, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں بات کو, باڈی ہائٹ, باڈی کے لحاظ سے آپ کا ہائٹ, ویٹ, ایج ہمیں دیکھنی ہوتی ہے اور اس کے حساب سے پھر آپ کو کیلوریز دینی ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ اس رمضان میں کہ آپ کیا جنرلی 2-3 باتیں آپ ان کو کنسیڈر کریں جو میں نے ابھی پہلے بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائٹ کریں روزوں میں, ہم تھوڑا ویٹ کم کر لیں, وہ خاص طور پہ سحری کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو یہ ڈینجرس ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے سحری کو جو لوگ اسکپ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے شاید افطار میں بہت زیادہ کھا لیا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا انٹینشنلی. ہاں بالکل. اور دوسری جو آپ بات کر رہی ہیں انٹینشنلی, یعنی ڈیلیبریٹلی اس چیز کو کرنا کہ جی میں نے سحری نہیں کرنی صرف اس لیے کہ جی چلو ڈائٹنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت غلط پریکٹس ہے. آپ جب کھاتے نہیں ہیں نا, یا جب آپ بھوکا رہتے ہیں, آپ کی باڈی میں کیٹون باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیٹوسس کا عمل ہے ایک, یہ بھی ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن آپ کو بتانے کے لیے, آپ کے علم کے لیے ضروری ہے کہ کل کو کوئی کیٹون باڈیز کا نام لے کر آپ کو کلک کرے گا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے یا یہ چیز بری ہے, آپ کو پتا ہوگا, تو کیٹون باڈیز آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, پھر آپ کے دماغ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ کو ذہنی طور پہ بھی مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. جب ویٹ لاس کی بات کرتے ہیں نا فضا لوگ, آئی آلویز سے کہ ویٹ لاس از اے پروسیس اینڈ اٹ از اے جرنی. ایک یہ سفر ہوتا ہے, بالکل پن سے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ, یو نو, اینڈ آن ورڈز یہ چلتا ہے 10 دن کا, 20 دن کا, مہینے کا, 2 کا, 6 کا. یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتا. بالکل, راتوں رات تو کچھ بھی نہیں, راتوں رات نہیں ہو جاتا. رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اتنا وہ کر لیں گے, تھکا دیں گے, اور اگر ذہنی طور پہ فریش نہیں ہوں گے, اچھا فیل نہیں کریں گے, تو ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو ایون بلیو کہ آپ نے ویٹ لاس کر لیا. کیونکہ آپ کا ذہن مانے گا نہیں اس چیز کو, بالکل اسٹیبل نہیں ہے نا, اسٹیبل نہیں ہوگا. تو سحری کو اسکپ کرنا مینز آپ اپنے ذہن کو, اپنے جسم کے ساتھ اپنے ذہن کو ڈسٹرب کرنا, سب سے بڑا جو ایک چیز فیکٹر ہے. تو اپنی سحری اسکپ نہیں کرنی, آئیدر وے سحری اسکپ نہیں کرنی. آپ کو انرجی چاہیے ہر لحاظ سے, چاہے وہ آپ کو پروٹین سے مل رہی ہے, کاربوہائیڈریٹ سے مل رہی ہے, فیٹ سے مل رہی ہے, صرف اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. کوانٹٹی اگر آپ 2 کرتے ہیں, روٹیاں کھاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, آپ نے 1 کر دینی ہے, کم کر دیں. یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ڈر سے کہ کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, ایک کویشچن ہمارے پاس آیا ہوا تھا کہ گرین ٹی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ گرین ٹی سحر و افطار میں لے سکتے ہیں چائے کی نسبت؟ اگر افطار میں اس کی ایک وجہ بتاتی ہوں. گرین ٹی میں یا ٹی میں, بلیک ٹی میں, ڈائیوریٹک افیکٹ ہے اس کا. ڈائیوریٹک افیکٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیفین کے کانٹینٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب گرین ٹی میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں ہمارے پاس, چائے میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جس میں کیفین ہے اور 2-3 اور چیزیں بھی ہیں جو کہ اس میں پائی جاتی ہیں. اور آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ یورینیشن, بار آپ کا یورین پاس کریں گے آپ, جو کہ آپ کے لیے روزوں میں اچھا نہیں. بالکل. اگر آپ گرین ٹی پینا چاہ رہے ہیں, آپ افطار میں پی لیں. ہاں, افطار کے ٹائم میں پی لیں. کب پی سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ویٹ لاس میں بھی پی رہے ہوتے ہیں نا, دن میں 3 سے 4 کپ پی رہے ہیں. اگر وہ اس کو افطار کے بعد پیئیں تو کتنے پی لیں؟ آپ 1 کپ پیئیں گے, آپ اس سے زیادہ نہیں پیئیں. آپ 1 کپ پیئیں. آپ چائے پینا چاہ رہے ہیں یا گرین ٹی پینا چاہ رہے ہیں, اگر دونوں پینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اٹس فائن, اٹس اپ. عائشہ, افطاری کے بعد آپ گرین ٹی کے ساتھ لیمو لے سکتے ہیں, لیمو ڈال سکتے ہیں؟ بالکل. ابھی نیکسٹ بات میں یہی کرنے والی تھی کہ لیمن کا استعمال, اور کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آلریڈی فاسٹنگ سے تھے, پورا دن اتنا ڈرائی ہو گیا اسٹمک, اور اوپر سے آپ نے لیمو ڈال لیا ہے تو مزید ڈرائی ہو جائے گا. نہیں, لیمو جو خشکی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے خشک؟ کیونکہ اس میں کچھ کانٹینٹ ایسا ہے, پھر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, وٹامن سی ہے, اس میں تھوڑی سی ایسی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو انٹرنلی خشک کرتا ہے, بلکہ وہ آپ کو بہت اچھا کرے گا, آپ کی قوت مدافعت کو ٹھیک کرے گا وٹامن سی کے ہونے کی وجہ سے. اور یقیناً اس میں ہمارے مذہب میں بھی لیمو کے استعمال کو, کھجور کے استعمال کو, اور چند ایک اور چیزوں کے استعمال کو کہا گیا ہے کہ آپ ضرور کرو. اور نیمبو کے بارے میں تو یہ ہے, نیمبو کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے کہیں پہ ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ اگر مجھ میں بیج نہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. آپ یہاں سے اس کا سگنیفیکنس دیکھ سکتے ہیں کہ لیمو کہہ رہا ہے ہم سے مخاطب ہو کے کہ میں, اگر میرے میں بیج نہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا. اور ایک پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ایک پورا ڈیٹیل آپ اس پہ ڈسکشن لے کے چلیں تو لیمو کی اتنی افادیت ہے کہ آپ ایک پورا پروگرام صرف لیمو پہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ہماری
بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. جیسے نمک مرچ استعمال کرتے ہیں, ہم نے کامن پریکٹس نہیں بنائی کہ ہم لیمو کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, لوگ سالن میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ گرین ٹی اور چائے یا باقی چیزوں میں کیوں, آپ سالن میں ڈال دیں, پر اسپرنکل کر لیں, اس میں ایک لیمو ڈال لیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ زین تیمور بھی ویٹ بڑھانے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے, اور شاہ جی عمر رحمان ہیں, عمر رحمان, یہ انکریز کے بارے میں ان کو, ہاں, کہ یہ سحر و افطار میں کس طرح کی ڈائٹ لے کے ان کا ویٹ بڑھے, جہاں لوگوں کو کم کرنا ہے وہیں بڑھانے کے حوالے سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی اپنی وہ ہوتی ہے, بالکل. ہو نوز آپ کا ویٹ, آپ کی ایج, ہائٹ, ویٹ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہو. آپ یہ چیز بھی ہم سے ان باکس کر کے کنسلٹ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسٹل بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 2-3 چھوٹی چھوٹی میں ٹپس دے دیتی ہوں کہ سحری پراپرلی کریں, اور پھر اس کے بعد جو فوڈ گیپ ہے اوبویسلی افطاری تک, افطاری میں چاٹ ہمارے یہاں بن رہی ہوتی ہے, 2 کھجوروں کا استعمال کر لیں, 2-3 کھجوریں آپ لے سکتے ہیں, 4 بھی لے سکتے ہیں. بنانا شیک بھی, شیکس میں دودھ فوری طور پر نہ لیں, تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ اس میں لیکٹک ایسڈ ہے تو وہ ایسیڈیٹی پروڈیوس کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ ملک شیک لے سکتے ہیں, اس میں اسٹرابیریز ڈالیں, اس میں بنانا ڈالیں, اس میں پیچ ڈالیں, 2-4 پھلوں کا اکٹھا شیک بنا کے, تو آپ کی 300-400 کیلوریز اکٹھی ایک گلاس میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ویٹ بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے زین, آپ پریشان نہ ہوں, کم کرنا مشکل ہے. اور انیکا امار کا ہمارے پاس کویشچن ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ افطاری میں بھی لسی, اس میں اسٹمک ایشوز ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ لسی جو ہے وہ آپ کی اسٹمک ایشوز بلکہ کم کرتی ہے, کیونکہ دہی ہے وہ آپ کو سودنگ کرے گی, دہی آپ کے اسٹمک کو ٹھیک کرتا ہے. جو پراپرٹیز دہی میں ہیں وہ دودھ میں نہیں ہے, جبکہ دودھ سے ہی دہی بنتا ہے. ایک قدرت ہے, نیچر ہے, دیکھیں, مطلب اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے ہی دوسری چیز بن رہی ہے, لیکن اس میں وہ افادیت نہیں ہے جو اس میں ہے. اس میں پرو بایوٹکس ہیں جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو ٹھیک کرتے ہیں, یعنی آپ کی آنت میں کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ ہیلدی ہوتے ہیں, وہ کم مقدار میں ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ پرو بایوٹکس کھاتے ہیں جیسے کہ دہی, وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ بوسٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کی جو انٹسٹائنل ایشوز ہیں, ڈائجسٹیو ایشوز ہیں, اسٹمک ایشوز ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں بجائے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس شاہ نواز خان تندولی صاحب ہیں, یہ بہت ڈیٹیل میں اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو موسٹ ویلکم, اور آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہمارے پاس راؤف فیصل سعید صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یعنی لیمو کا استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل, عائشہ نے ڈیٹیلڈ آپ کو بتا دیا کہ ایک چھوٹا سا جو لیمو ہے, لیمو سیڈ, یہ پوچھ رہے ہیں یعنی لیمو کے سیڈ یوز کرنے چاہیے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لیمو کا سیڈ, بیج تو خیر استعمال ہوتے ہیں, آپ کو جب مغز مل رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں وہ بیج بھی مل رہا ہوتا ہے. نہیں, لیمو کا استعمال, بیج کا استعمال نہیں کرنا, لیمو کا استعمال کرنا. ہاں, نہیں سیڈ کا بھی کچھ ہے افیکٹ کہ نہیں؟ نہیں, سیڈ کا افیکٹ ایسا اپلیکیشن میں دیکھتی ہوں کہ جب اسکن کے کچھ رنگ گورا کرنا اور وہ سب ان میں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کچھ ایکنی کے ایشوز کے لیے سیڈ استعمال ہوتا ہے لیمن کا, لیکن کھانے یا پینے کے لیے نہیں. آپ کھانے کے لیے لیمو کئی لوگ کھاتے ہیں ویٹ لاس کے لیے, کیونکہ اس میں فائبر کا بھی کانٹینٹ ہے چھلکے میں, تو جب آپ فوراً سے ساتھ چھلکا اتار کے, اور کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ وہ چھلکے سمیت لیمو کھاتے ہیں, وہ بہت افیکٹو ہے. چھلکے سمیت لیمو کھا جانا, مگر وہ کھایا نہیں جائے گا, وہ بہت کھٹا ہوتا ہے. بالکل, تو اس بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں ڈالیں را فارم میں ثابت. جیسے فضا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیٹاکس واٹر بھی چل رہا تھا, اور ابھی بھی چل رہا ہے, انہوں نے سب نے سب چیزوں کو مکس کر کے کھیرا, مینٹ کے وہ کچھ پتیاں ڈال لی, لیمو کے ٹکڑے ڈال لیے, ہاں کھیرا بھی ڈالنے کے بعد, اور اسی طرح آپ لیمو کو پانی میں ڈال لیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ را فارم میں. عذرا سمرین ہے, اپریشیٹ کر رہی ہیں, ویری گڈ اسٹیپ بائی پی ایف اے, تھینک یو عذرا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا کوئی کویشچن ہے آپ پوچھ سکتی ہیں. حارث سوان ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے حوالے سے ان کو بتا دیں کہ حارث کیا کریں کہ ان کا وزن کم ہو جائے. 2-3 چیزیں جیسے کہ میں نے پہلے بتائی کہ اپنی سحری میں بھی متوازن غذا رکھیں. روٹی ہے اس کو بغیر آئل کے کوشش کریں, روٹی کھا لیں آپ ابھی, صرف رمضان میں نہیں, ظاہر آپ چاہیں گے کہ آپ کا ویٹ آگے بھی مینٹین رہے. اس کے علاوہ آپ لسی کا استعمال ضرور کریں. لسی نہیں پیتے تو آپ دہی کو را فارم میں روٹی کھانے سے, یا جو بھی آپ کا مین آپ کھا رہے ہیں مین کورس. اچھا, لسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. حارث کے کویشچن کے ساتھ رابعہ کا بھی کویشچن لے لیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ لسی سے موٹاپا تو نہیں ہوتا, آئی وانٹ ٹو اسٹک آن مائی ویٹ بٹ ٹیل می اباؤٹ لسی. یہ کانشیس ہو رہی ہے کہ لسی سے ویٹ تو نہیں بڑھ جائے گا. لوگ ایک جگ ہے اتنا, ٹھیک ہے, اتنے جگ میں اگر آپ 6 چمچ چینی ڈال رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ نے اتنی آلریڈی اتنی چینی کنزیوم کر لی, تو دیٹ ول تو آٹومیٹکلی پھر ویٹ گین کی طرف جائیں گی چیزیں. لیکن آپ جسے وہ کچی لسی بولتے ہیں نا, پانی اور دہی کا ایک تناسب, پتلا پورشن برابر کر کے, وہ اچھا ہے, اور وہ ویٹ گین نہیں کرتا. اور نمکین اور میٹھی,
نمکین اس لیے بولوں گی کہ ہلکا سا نمک ڈال لیں, وہ اس لیے کہ اوور دا ڈے اب آپ کی روٹین کیا ہے آئی ڈونٹ نو, اگر آپ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, سویٹ کرتے ہیں, الیکٹرولائٹ امبیلنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, نمکیات کی کمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو ہلکا سا نمک آپ ضرور ڈالیں اپنی لسی میں, ویٹ گین لاس کے علاوہ بھی, ادروائز بھی جو گھر میں لسی بنتی ہے بجائے چینی کے آپ نمک ڈالیں. محمد رشید ملک صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کے بیلی فیٹس بہت زیادہ ہیں, اس کے لیے کچھ سجیسٹ کر دیں. بیلی فیٹ کا آج ہمیں بہت کوسچنز ہیں. اکاؤنٹنٹ ہے نا, بیٹھنے کا کام جن لوگوں کا, بیلی فیٹ, جتنے جینٹس کے کوسچنز آ رہے ہیں فیمیلس کے جو ہیں وہ اوور آل موٹاپے کے حوالے سے, اور جینٹس کا یہ بیلی فیٹس کا بہت ایشو ہے. بیلی فیٹ کا کیونکہ میل مین ایکچولی ٹینڈ ٹو لوز گین ویٹ بیلی والے حصے میں, یہ والے حصے میں ان کا ہمیشہ وزن زیادہ ہوتا ہے, زیادہ جلدی وہ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے, اور چربی زیادہ چڑھتی ہے. اس میں وجہ بس ایک قدرت کا نظام بھی ہے, اور دوسرا اور بیٹھنا تو خواتین بھی اگر نہیں کرتی, لیکن پیٹ کا آپ دیکھیں گے کہ خواتین اور مردوں دونوں میں پیٹ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتا ہے, اور بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. اوور آل موٹاپا اتنا بھیانک نہیں لگ رہا ہوتا جتنا آپ کا صرف پیٹ نکلا ہوا, بہت عجیب لگتا ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے ایون وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم پریکٹس میں چیز لاتے ہیں اور اگر اس کو ہم ریلیجیس پریکٹس سے بھی لنک کریں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ توند نکلی ہوئی وہ شخص, اب مجھے ایگزیکٹلی اس کو کوٹ نہیں کرنا آ رہا, کہ وہ سخت ناپسند انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جس کی نکلی ہوئی ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا. بالکل, تو اس سے بڑا میرے خیال میں کوئی سگنیفیکنس اور وہ ہے ہی نہیں کہ وہ, اور اگر اس کو کم کرنے کی بات آپ کرتے ہیں تو اپنی واک کو لازمی قرار دیں, لازمی اپنی ایک لازمی جز آپ اس کو قرار دے دیں کہ میں نے واک نہیں چھوڑنی, اپنے سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے کے ساتھ ساتھ. اب رمضان کا الحمدللہ ایک ہمارا عشرہ آلموسٹ گزرنے والا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آگے بھی صرف 10-20 دن کی بات نہیں ہے, ہم آگے بھی ویٹ لاس, ویٹ گین کے یا باقی اپنے ویٹ مینٹیننس کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ رمضان میں 30 روزوں میں جو ہمیں عادت پڑ جائے گی, پھر ہم اس کو آگے ایزیلی کنٹینیو کر پائیں گے. بالکل, ہم بہت اڈیپٹیو ہوتے ہیں, ہم بہت ہماری ٹینڈنسی ایسی ہو جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے اور ہم وہ کر سکتے ہیں. تو ویٹ کے ساتھ ساتھ اگر صرف ہم بیلی کی بھی بات کرتے ہیں, یا کئی لوگوں کے بازوؤں پہ کافی چربی ہوتی ہے, کئی لوگوں کی ٹانگوں میں چربی ہوتی ہے, کئی لوگوں کا تھائز کا ایشو, تو آپ اپنی واک کو, ویسے تو WHO کہتا ہے 152 منٹس, 150 یعنی 150 منٹس واک پر ویک, اگر آپ اس کو 7 دن میں ڈیوائڈ کریں تو یہ کوئی 20 منٹ بھی نہیں بنتے. ہاں, تو کر لیں ایزیلی. تو 20 منٹ رمضان میں اگر آپ سے روٹین مینج جب کہ ہو سکتی ہے فضا, اگر اور بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے. ویسے تو پورے دن میں ہمیں یہ ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھانا ہے, دن کا کھانا ہے, رات کا کھانا ہے. اگر ہم کرنی ہے روزوں کو اگر طریقے سے لے کے چلے تو آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, میں ایک اور کویشچن لینا چاہوں گی. عامر ہیں ہمارے پاس, اورنگزیب جنجوا صاحب ہیں. ایک تو یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور دوسرا بیلی فیٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, اور ان کا یہ بھی کنسرن ہے کہ بتائیں کہ رمضان میں کیا کھانا چاہیے اور کس چیز کو اوائڈ کریں جس سے بیلی فیٹس کم ہو. بیلی فیٹ کو ہی لنک کر رہی ہوں آپ کے کیا کھانا چاہیے اور کیا کھانا نہیں چاہیے سے, کہ ایک تو آپ نے فرائیڈ آئٹمس کا بالکل استعمال نہیں کرنا. فرائیڈ اگر آپ مثال کے طور پہ پکوڑے بنے ہوئے ہیں, سموسے بنے ہوئے ہیں, بچوں کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اور گارنشنگ ہو جاتی ہے گھر پہ, آپ ایک آدھی چیز سے زیادہ آپ نے نہیں لینا, یہ آپ نے خود سے وعدہ کریں. دوسرا یہ کہ لیمن کا استعمال اور اولیو آئل کا استعمال, یہ ان سب لوگوں کے لیے جو پوچھ رہے ہیں بیلی فیٹ اور ادروائز فیٹ کے لیے. لیمو کا استعمال آپ سالن جو بنا ہوا ہے, جیسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوکی, توری لوکی ایک ہی چیز ہوتی ہے. آئی تھنک دیر از اے ڈفرنس مے بی. نہیں, لوکی تھوڑی بڑی ہوتی ہے, توری تھوڑی پتلی سی اور لمبی سی ہوتی ہے, آئی تھنک. ہاں, آئی تھنک وہ. اچھا, کدو ایک چونکہ بہت ٹھنڈا, اور ویسے بھی اگین سنت نبوی بھی ہے, سنت میں اس کا بار بار ذکر ملتا ہے. اس کے سالن میں لیمن کا استعمال آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پکے ہوئے سالن کو اوپر پہ آپ تھوڑا سا جوس وہ ڈال لیں. ہاں, آپ کئی لوگوں نے ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ لیمن کا جوس انہوں نے نکال کے فریز کیا ہوا ہوتا ہے, میں نے کیا ہوا ہے. اور اب جب سب کہہ رہے تھے نا بہت مہنگا ہو گیا, تو میرے پاس اتنا وہ پڑا ہوا تھا کیوبس, میں نے جما کے رکھی ہوئی ہیں. برف والی وہ ہوتی ہے نا کنٹینر, وہ جس میں ہم برف کو فریز ہاں, کیوبس وہی کہہ رہی ہوں, کیوبس میں جما کے رکھ لیں, ڈال کے ہاں فریز کر لیں. اور منٹ کا, پودینے کا استعمال, پودینے کی چٹنی کا استعمال. پودینے کی چٹنی کا استعمال اس طرح سے کہ دہی جو لوگ کھا نہیں رہے اور لسی نہیں پی رہے, وہ لوگ دہی کی چٹنی کا استعمال کریں, وہ بھی ویٹ لاس کے لیے بہت اچھی, اور اس میں زیرہ پاؤڈر اور پسا ہوا دھنیا پاؤڈر بھی ڈالیں. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا ویٹ لاس کے لیے. اور ایک قہوہ ہے, وہ میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. جو لوگ کافی
چائے اور ان سب چیزوں کے ایڈکٹس ہیں. کافی تو میرے خیال میں آج کل کوئی بھی نہیں پیتا ہوگا, لیکن چائے کے لوگ کافی شوقین ہیں, وہ ایڈکٹس ہیں, وہ پیئیں گے. اس کے متبادل اگر میں آپ کو ایک اچھی سی ریسیپی دے دوں قہوے کی, جو ایک ہمارا ہربل لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اس کی بہت اچھی اس کی بہت افادیت ہے, اس میں آپ نے ڈالنا ہے سینیمن, جو ہمارا دار چینی, جی دار چینی ڈالنی ہے, اینڈ دین اس میں ڈالیں آپ الائچی. اٹس اے پاؤڈر اور فل فارم میں آپ کو نہیں آپ ڈائریکٹ فارم, ڈائریکٹ را آپ دار چینی ڈالیں, دار چینی, الائچی, اور آپ اس میں ڈال لیں ہلکی سی, لائک بالکل ہلکی سی اجوائن. لوگ ایک ایک چمچ آدھا چمچ ڈالتے ہیں, اتنا نہیں ڈالنا, اتنی سی اجوائن ڈالیں آپ. اور اس میں مزید اگر آپ کچھ قہوے کی طور پہ جس طرح کوئی گرین ٹی کسی کے پاس پیشاوری پڑی ہوئی ہے, کچھ پڑی ہے, وہ ڈالنا ہے تو اس کے 2-4 پتے آپ ڈال لیں. آپ اس کا استعمال تھرو آؤٹ کریں. اچھا عائشہ, یہ میری امی پیتی ہیں, وہ منٹ کی پتیاں بھی ڈلواتی ہیں 2 سے 3, اس سے اتنا وہ خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے, اس سے ڈائجیشن امپروو, کیونکہ منٹ میں پراپرٹیز ہیں ڈائجیشن کو امپروو کرنے کی. آپ منٹ کا استعمال بھی یقیناً اس ایک ذریعے سے کر سکتے ہیں. بالکل چٹنی جس طرح میں نے بتایا اس میں منٹ, کیونکہ منٹ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا, چاٹ میں بھی لوگ منٹ ڈال لیتے ہیں, کئی لوگ پسند نہیں کرتے. دہی بھلوں میں, آلو چنوں میں, ہر ایک میں جہاں دہی ڈل رہی ہے اس میں منٹ ضرور ڈل رہا ہے, اس کی چٹنی ضرور ڈل رہی ہے. اور پھر بریانی میں بھی اگر آپ کو اندازہ ہو تو منٹ کا استعمال ہوتا ہے, لیکن کئی ہر بندہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, لیکن مجھے تو بہت پسند ہے. ہمارے پاس عذرا سمرین ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ سنا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ویٹ بڑھتا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ ڈیری پروڈکٹ, دودھ دہی جب ہم میں نے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ بولا تھا, ایک ہی چیز ہے دودھ, اسی سے بنا ہوا ہے دہی. اور عائشہ میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے, کوئی ڈاکٹر ہی تھے, انہیں میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, میں نے جب انہیں یہ کہا نا کہ آئی ایم ویری یوز ٹو کہ میں دودھ پیے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں دودھ نہیں پیتا کیونکہ ویٹ گین ہونے کا خدشہ ہے. دودھ ویٹ گین نہیں کرتا. دودھ میں بلکہ ہم دیکھیں گوشت بھی کھاتے ہیں, جن لوگوں کا ویٹ نہیں گین ہوتا وہ تو گوشت سے بھی نہیں ہوتا, اور جن لوگوں کا ہونا ہوتا ہے وہ کوئی بات پانی بھی لگتی ہے. وہ ہماری پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں, ہمارے جینیٹکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مطلب ہمارے آباء و اجداد پہ, امی موٹی ہیں, ابا موٹے ہیں, تو بچہ آٹومیٹکلی موٹا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ سبھی موٹے ہیں. ہاں بالکل, لیکن اس کو لازم الزوم بھی نہیں سمجھ لینا, تو آپ نے احتیاط بھی کرنا. لیکن دودھ سے ہم موٹے نہیں ہوتے. دودھ کے ایک گلاس میں تقریباً 120 کیلوریز ہوتی ہیں. اب اگر کیلوریز کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کوئی بہت زیادہ کیلوریز نہیں ہے, اور اس میں کانٹینٹ بھی ایسا ہے کہ دودھ کوئی فیٹ کا ریچسٹ سورس نہیں ہے, وہ کیلشیم کا ریچسٹ سورس ہے. دہی آن دی ادر ہینڈ اس میں پروبایوٹکس ہیں جو کہ ہمارے دودھ میں نہیں ہوتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو دہی اور دودھ دونوں ہی ہمارا ویٹ گین نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ اس چیز کا اس میل پریکٹس یا اس کو کہہ لیں کہ مانتے ہیں کہ جی دودھ پئیں, لیکن البتہ دودھ کے ساتھ اگر ہم شیک بنا لیں, جیسے ہم کیلے کا بنا لیا, اب وہ بھی کرتا کیا ہے کہ وہ آپ کو انرجی کے ساتھ ساتھ ظاہر کیلوریز زیادہ چلی گئی نا. کیلا ہے, ہم نے اس میں کوئی اور سیب ڈال لیا, کوئی اسٹرابیری ڈال لی, پیچ ڈال لیا, 3-4 پھل مل کے جب ایک دودھ کے گلاس میں جائیں گے, یا جوس جب بنتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ 3-4 پھل کا اکٹھا جوس بنتا ہے. وہ چیز آپ کا ویٹ گین کرتی ہے. اگین کیلوری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کوئی فروٹ میں بھی کوئی فیٹ تو نہیں ہوتا نا, بالکل بھی 0% فیٹ ہے, تو صرف فیٹ ہی آپ کا ویٹ گین نہیں کرتا. اٹس کہ آپ کا کیلوریز کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیلوریز کتنی ہے ایک چیز کے اندر. تو دودھ میں کیلوریز زیادہ نہیں ہوتی. اوکے, رانا عارف صاحب ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا عائشہ, ہم نے کھانے پینے کو بہت ڈسکس کر لیا, ہم ایکسرسائز اور جم کی طرف نہیں آئے. جو لوگ رمضان میں جم کر رہے ہیں ان کے لیے دن میں ایکسرسائز کرنا یا رات میں ایکسرسائز کرنا کس وقت کریں؟ افطاری کے بعد کریں, سحری سے پہلے کریں, کس طرح سے وہ خود کو مینٹین رکھے جو یوز ٹو ہیں ایکسرسائز کرنے کی یا جم جانے کی؟ As I also said in my last show, میں نے یہ بات پہ ایمفیسس دیا تھا کہ بیسٹ ٹائمنگ از, کیونکہ آپ کا پورا جب آپ دن گزارتے ہیں سحری کرنے کے بعد, تو آپ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل, آپ کی باڈی بھی اس سے آپ کی یوز ٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پریکٹس اگر کریں اور 2-4 دن لگائیں تو آپ ورزش کر سکتے ہیں. ابھی بھی 20 دن 21 دن پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس, بڑے آرام سے ورزش ہو سکتی ہے. وہ آپ ورزش یہ نہیں ہے کہ آپ نے جم ہی جا کے کرنا ہے. جو لوگ جم کے عادی ہیں وہ بھی, اور جو نہیں ہے وہ بھی, وہ واک کریں گے. کس وقت کریں گے؟ افطاری سے گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے, یعنی عصر کی نماز کے بعد
یا عصر کی نماز سے پہلے اچھا والا یہ وقت. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہی ٹائم بتایا تھا اور لاسٹ ٹائم بھی میرا یہی کویشچن تھا, اسی وقت تو ہمیں روزہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اب اصل میں بھوک پیاس اسی وقت فیل ہوتی ہے, پورا دن تو آسانی سے گزر جاتا ہے. روزہ لگنے کی جو بات ہے نا, کیونکہ پیاس فیل ہوتی ہے اس وقت کہ اب جو لوگ آفس گوئنگ ہیں ان کی obviously وہ لوگ تو میرا نہیں خیال وہ کریں گے بھی, اور ان کے لیے میں ریکمینڈ بھی نہیں کروں گی کیونکہ ان کے لیے آلریڈی پورا ایک ڈے بہت ہیکٹک رہا. آفیسز کی ٹائمنگز تو آلریڈی کم ہے. مینیج اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ پھر افطاری کے بعد کریں گے. افطاری کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عائشہ. اور جن لوگوں کے کویشچنس رہ گئے ہیں ڈونٹ وری, عائشہ آپ کو بعد میں ان کے تمام ہم سوالوں کے جواب دے دیں گے. اور جنہوں نے ڈائٹ چارٹ اپنے مانگے ہیں یا جو پراپر ایک چارٹ کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل پہلے فارورڈ کیجیے گا اپنے ویٹ کے حوالے سے, اپنی ہائٹ کے, ایج کے حوالے سے تمام چیزیں کمپلیٹ بتائیں گے, تو تب آپ کو ایک اچھا سا ڈائٹ چارٹ عائشہ بنا کر بھجوا دیں گی. اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اور ٹاپ اسٹوری چونکہ ہم پروگرام کے اینڈ پر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, تو ٹاپ اسٹوری کی طرف آنا چاہوں گی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کے حوالے سے بتانا چاہوں گی. ٹاپ اسٹوری کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبہ بھر کے 36 اضلاع میں قائم رمضان بازاروں کی کڑی نگرانی جاری ہے. اس سلسلے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کر رہی ہیں. صوبہ بھر میں 97 رمضان بازاروں میں قائم 1984 سٹالز کی چیکنگ کے دوران 163 کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے. لاہور زون میں 44, راولپنڈی 29, ملتان 19, جبکہ مظفر گڑھ زون میں 5 رمضان بازاروں کا معائنہ کیا گیا. چیکنگ کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں اور غیر معیاری سٹوریج میں بہتری کے لیے 163 سٹالز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے. مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران 236 کلو ناقص خراب پھل, 284 کلو گلی سڑی بدبودار سبزیاں تلف کر دی گئیں. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر رمضان بازاروں میں معیاری اشیاء کی یقینی فراہمی کے لیے سخت نگرانی جاری ہے. عوام سے گزارش ہے کہ معیار پر سمجھوتہ نہ کرے, اشیاء ہرونوش خریدتے وقت محتاط رہیں اور احتیاط کریں. جی بالکل, جب ہم بازار میں گروسری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے لیے پے کر رہے ہیں تو ہم اچھی اور معیاری چیز خریدیں. اور جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمارے لیے اتنا کام کر رہی ہے, وہیں ہمارا بھی انڈیویجولی طور پر فرض ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جہاں آپ لوگوں کو ایسی کوئی چیز ملاوٹ مافیا یا خراب چیزیں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں تو آپ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ٹول فری نمبر پر ان کو بھی شکایت کر سکتے ہیں, جہاں پر فوری کارروائی ہوگی. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, کل ایک دوسرے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.